बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो तीसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का आज पढ़ेंगे हम सबक नंबर 13 दरख्तों से मोहब्बत। तो आज हम दरख्तों से मोहब्बत करेंगे। दरख्त का मतलब होता है पेड़, तो हमें पेड़ों से जो है मोहब्बत करनी चाहिए। ये नज़्म है, तो हम इसको पढ़ेंगे। 2 लाइनें मैं पढ़कर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। देखिए, दरख्तों पर है चिड़ियों का बसेरा, दरख्तों से मिले साया घनेरा। यानी दरख्त पर यानी पेड़ों पर जो है चिड़िया बसेरा करती है ना, पेड़ों पर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। और दरख्त से यानी पेड़ों से ही हमें जो है साया मिलता है, घना साया है ना। खुशी से चहचहाते हैं परिंदे, खुदा की हम्द गाते हैं परिंदे। तो परिंदे जब दरख्तों पर पेड़ों पर यानी बसेरा करते हैं, तो जब ये लोग जो चहचहाते हैं तो ऐसा लगता है ना खुदा की हम्द कर रहे हैं, ना खुदा की तारीफ कर रहे हैं। हम्द का मतलब होता है तारीफ करना। तो खुशी से जब परिंदे चहचह करते हैं ना, चहचहाते हैं, तो ऐसा लग रहा है वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं। मुसाफिर धूप से घबरा के आए तो ठंडी छाँव में आराम पाए। यानी मुसाफिर जो सफ़र करने वाले होते हैं, तो वो धूप में जब गर्मी लगती है उनको घबरा जाते हैं, तो पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं ना। देखिए, यहाँ पर 2 मुसाफिर बैठे हुए हैं ना, पेड़ के नीचे बैठकर ये आराम कर रहे हैं। पेड़ के नीचे उनको छाँव मिल रही है ना घनी, आराम से धूप में सुकून से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे सड़क मैदान रस्तों पर घरों पर दरख्तों का असर है मौसमों पर। यानी दरख्त जहाँ भी लगे होंगे तो वहाँ का मौसम जो है अच्छा हो जाता है। यानी दरख्त से बहुत ही फ़ायदे होते हैं। यानी दरख्त का असर जो है पेड़ लगाने से उसका असर जो है मौसमों पर भी होता है। सड़क पर भी है, मैदान में, रस्तों पर, घरों में। यानी जहाँ भी पेड़ लगे होंगे वहाँ की हवा जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है, आबो हवा अच्छी हो जाती है, क्योंकि पेड़ जो है ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना और कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि दरख्तों का असर मौसमों पर है। यानी मौसम की चेंजिंग जो होती है, मौसम में बदलाव जो होता है दरख्तों की वजह से होता है। ज़्यादा पेड़ लगे होंगे तो बारिश भी अच्छी होगी, ज़्यादा पेड़ लगे होंगे तो ज़मीन का जो है कटाव भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि मौसमों का असर भी जो है दरख्तों की वजह से होता है। अब हम अगले सफ़े पे चलेंगे। देखिए, अब बड़े बूढ़े हमारे कह गए हैं दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं। यानी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कह गए हैं कि दरख्तों से बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं ना दरख्तों से। तो हमें फल मिलते हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स, सब्जियां वगैरह, दवाइयाँ, लकड़ियाँ, जिससे हमारे घर का फर्नीचर बनता है, ठीक है। तो ठीक है ना बच्चों, दरख्तों से जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। बड़ों की ये नसीहत याद रखें, दरख्तों को सदा आबाद रखें। यानी नसीहत का मतलब होता है जो बड़े हमारी भलाई के लिए कुछ हमें कहते हैं ना छोटों से, तो ये नसीहत उसको कहते हैं। जो हमारी भलाई के लिए कुछ कही जाए, बुराई से रोकने के लिए, बुराई से बचने के लिए कुछ कहते हैं बड़े, तो उसको कहते हैं नसीहत। तो यानी बड़े ये नसीहत कर रहे हैं कि दरख्तों से हज़ारों फ़ायदे हैं, दरख्तों को सदा आबाद रखो। यानी हमेशा उसको आबाद रखो, यानी हमेशा दरख्तों को लगाए रखो। अगर दरख्त एक काटें तो उसके बदले हम 2 पेड़ लगाएं, अगर ज़रूरत है तो, है ना। अगर नहीं ज़रूरत है, बिला ज़रूरत हम काटे भी नहीं। दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे, दरख्तों से मोहब्बत हम करेंगे। तो यहाँ पर फिर शायर जो है कह रहे हैं कि दरख्तों की हिफाजत हम करेंगे, दरख्तों से यानी पेड़ों से मोहब्बत भी हम करेंगे, है ना। तो इस शायर का नाम है मिदतुल अख्तर। तो यहाँ पर देखिए दरख्तों पर सारे जानवर हैं, चिड़ियाँ हैं, बंदर हैं, ये गिलहरी है ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं दरख्तों से, है ना। अब अगले सफ़े पे चल के हम यहीं पर हमारी जो है नज़्म हो गई है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लफ्ज़ और मायने है। दरख्त का मतलब होता है पेड़, बसेरा रहने की जगह, ठिकाना वो जगह जहाँ चिड़िया रात बसर करें, घोंसला। हम्द वो नज़्म जो खुदा की तारीफ में हो। मुसाफिर सफ़र करने वाला। नसीहत वो बात जो अच्छा काम करने या बुराई से बचने के लिए किसी से कही जाए। उमूमन ऐसी बात बड़े लोग अपने छोटों से कहते हैं। हिफाजत खतरे या नुकसान से बचाओ, देखभाल। अब देखिए, ये यहाँ लिखा है गौर करने की बात है, गौर कीजिए। इस नज़्म से मुतालिक है ना, ये जो पेड़ों के लिए है ये नज़्म, तो इस नज़्म से मुतालिक गौर करने की बात है। दरख्त बहुत कारआमद और मुफीद होते हैं। इनसे फल तो मिलते ही हैं, साथ ही हवा भी साफ़ होती है, इनके साए में सुकून मिलता है। हमें अपने आसपास मौजूद पेड़ों की हिफाजत करनी चाहिए और नए पेड़ लगाने चाहिए।
اب آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھیے تیسرا کوشچن ہے سوچیے بتائیے اور لکھیے. تو یہاں پر ہمارے سوالات ہو گئے شروع، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیے. تو اس سے پہلے میں جوابات پڑھوں اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں. ہم آگے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. تو دیکھیے ہمارا کوشچن ہے، پہلا سوال ہے چڑیا کہاں بسیرا کرتی ہیں؟ چڑیا درختوں پر بسیرا کرتی ہیں. دوسرا سوال ہے بے مسافر دھوپ سے بچنے کے لیے کہاں آرام کرتے ہیں؟ مسافر دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کی چھاؤں میں آرام کرتے ہیں. اگلا کوشچن ہے ہمارا درختوں سے کیا فائدے ہیں؟ درختوں سے بہت سے فائدے ہیں. درختوں سے ہمیں سایہ ملتا ہے اور درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتا ہے. درختوں سے لکڑیاں ملتی ہیں، پھل سبزیاں جڑی بوٹیاں وغیرہ ملتی ہیں. اگلا کوشچن ہے درختوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ درخت بہت ہمارے لیے بہت کارآمد اور فائدہ مند ہے. ان سے ہمیں پھل سبزیاں لکڑیاں وغیرہ تو ملتے ہی ہیں، ساتھ ہی ہوا بھی صاف ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اپنے آس پاس موجود پیڑوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اگلا کوشچن ہے درختوں کے بارے میں بڑے بوڑھے کیا کہہ گئے؟ درختوں کے بارے میں بڑے بوڑھے کہہ گئے کہ درختوں کو ہمیشہ آباد رکھیں، درختوں سے بہت سے فائدے ہیں، درختوں کی حفاظت کریں، ان سے محبت کریں. ٹھیک ہے. اب اگلا کوشچن دیکھیے ہمارا چوتھا کوشچن ہے ان مصروں کو صحیح لفظوں سے پورا کیجیے. یعنی جو نظم کے مصرے ایک لائن ہے اس کو پورا کرنا ہے. درختوں پر ہے، یہ دیکھیے چڑیوں، یہ لکھیں گے چڑیوں کا بسیرا. خدا کی حمد، یہاں لکھیں گے حمد گاتے ہیں پرندے. مسافر دھوپ، یہ رہا دھوپ، دھوپ سے گھبرا کے آئیں. درختوں کو صدا، یہ سین والا صدا آئے گا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے، تو یہاں لکھیں گے صدا. آباد رکھیں، درختوں کی حفاظت ہم کریں گے. اب اگلا کوشچن دیکھیے سوال نمبر 5 ہے ان لفظوں سے جملے بنائیے. یعنی ہمیں سینٹنس بنانے، یہ لفظ دیے ہوئے تو یہ سینٹنس بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بنا دی ہے، دیکھیے گا. تو دیکھیے پہلا لفظ ہے درخت، یہ نیم کا درخت ہے. مسافر، مسافر درخت کے سائے میں آرام کرتے ہیں. صدا، درختوں کو صدا آباد رکھنا چاہیے. حفاظت، ہمیں پیڑ پودوں کی حفاظت کرنی چاہیے. بسیرا، درختوں پر چڑیوں کا بسیرا ہوتا ہے. آرام، مسافر درختوں کے سائے میں آرام کرتے ہیں. اب اگلا ہمارا کوشچن ہے دیکھیے یہ چھٹا، ان لفظوں کے نیچے ان کے متضاد لکھے. متضاد یعنی اپوزٹ ورڈ ہوتے ہیں جو الٹے الفاظ ہوتے ہیں ان کے. جیسے خوشی کا دیکھیے غم، دھوپ چھاؤں، ٹھنڈا گرم، آرام تکلیف، بوڑھا جوان، فائدہ نقصان، محبت نفرت، بڑا چھوٹا. اب اگلا کوشچن دیکھیے نظموں سے ایسے 3 مصرے، مصرے کا مطلب ہوتا ہے لائن، لکھیے جن میں لفظ درختوں آیا ہو. تو یہ لکھ دیا میں نے، درختوں پر ہے چڑیوں کا بسیرا، درختوں سے ہزاروں فائدے ہیں، درختوں سے محبت ہم کریں گے. تو تینوں میں درختوں آ گیا ہے. اب اگلے صفحے پر چلتے ہیں. دیکھیے یہاں پر لکھا ہے ہمارا 8واں کوشچن ہے ان لفظوں کے واحد لکھیے. واحد یعنی سنگولر ہوتا ہے ایک وچن، تو ہمیں لکھنا یہ جمع ہے، یہ جمع لکھا ہوا ہے. واحد ہمیں لکھنی ہے درختوں درخت، موسموں موسم، ہزاروں ہزار، بوڑھوں بوڑھا، رستوں رستہ، گھروں گھر، چڑیوں چڑیا، بڑوں بڑا. ٹھیک ہے. اب اگلا کوشچن دیکھیے پڑھیے سمجھیے اور لکھیے. تو ہمیں یہ پڑھنا ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہے کوشچن درختوں کے فائدے پر 5 جملے لکھیے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے لکھ دیں درختوں کے فائدوں پر، مطلب درختوں کے فائدے. دیکھیے پہلا فائدہ ہے درختوں سے ہمیں لکڑیاں ملتی ہیں. درخت باڑھ اور دوسرے قدرتی آفات سے ہماری حفاظت کرتے ہیں. یعنی زیادہ سے زیادہ پیڑ ہوں گے تو باڑھ بھی نہیں آتا ہے نا. درخت سے ہمیں تازہ ہوا ملتی ہے. پیڑ پودوں سے ہمیں غذائی اشیاء بھی ملتی ہیں. غذائی اشیاء یعنی کھانے پینے کی چیزیں جیسے پھل سبزیاں اناج وغیرہ ہے نا. پیڑ پودوں کی ہریالی ہماری زندگی کو شادابی بخشتی ہے. یعنی پیڑ پودے ہوں گے تو ہماری زندگی خوشحال ہوگی. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. اگلا کوشچن دیکھیے بعض لفظوں کا تلفظ ایک جیسا ہوتا ہے. یعنی ہم جب پڑھتے ہیں تو بولنے میں ایک جیسا وہ آواز دیتے ہیں نا، لیکن معنی اور املے کے اعتبار سے وہ مختلف ہوتے ہیں. جیسے صدا اور صدا، تو دیکھیے دونوں کی آواز سیم ہے نا، صدا اور صدا. تو یہ والے صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ اور یہ والی صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز. پہلے لفظ کا مطلب ہے ہمیشہ لیکن دوسرے کا مطلب ہے آواز.
اسی طرح نیچے لکھے ہوئے دائروں میں ایک جیسے تلفظ والے لفظوں کو استاد کی مدد سے خالی خانوں میں لکھیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے لفظ دیے ہیں جو سیم ہے, مطلب اس کا تلفظ بولنے میں اس کی آواز جو ہے سیم آئے گی نا. تو یہ دیکھیے آم, یہ والے آم کا مطلب تو دیکھیے فروٹ ہوتا ہے نا مینگو, اور یہ آم کا مطلب ہوتا ہے کامن, بولتے ہیں نا کامن, عام آدمی کامن. یہ صدا کا مطلب بتلا دیا کہ ہمیشہ, اور یہ والی صدا کا مطلب ہوتا ہے آواز. یہ آری کا مطلب ہوتا ہے خالی, اور یہ والی آری کا مطلب ہوتا ہے لکڑی کاٹنے والا جو آری ہوتی ہے نا, تو لکڑی کاٹنے کا اوزار جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یہ والی آری. اب یہ والے عرب کا مطلب ہوتا ہے انسا, ہوتا ہے نا گنتی ہوتی ہے, 100 ارب, اتنے ارب روپے, اتنے ارب سال, تو یہ نمبر ہوتا ہے عرب. جیسے اکائی, دہائی, سینکڑا, ہزار, لاکھ, ہے نا, اس طرح یہ عرب ہندسے کا ہے. اور یہ عرب کا مطلب ہوتا ہے مکہ شہر کا, مکہ معظمہ کا ایک شہر ہے عرب, جہاں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں نا. عرب شہر کا نام ہے یہ. اب یہ دیکھیے علم اور یہ علم, تو یہ والے علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا, اور یہ والے علم کا مطلب ہوتا ہے غم, دکھ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے ثواب کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا اجر. کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں ثواب ملتا ہے نا, ہم بولتے ہیں نا ہم نے اچھا کام کیا اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیں گے. ثواب کا مطلب ہوتا ہے اجر, ہے نا. اور یہ والے سواد سے ثواب کا مطلب ہے ٹھیک, درست. ہم بولتے ہیں نا یہ کام ٹھیک ہے. ثواب. نظیر, یہ دونوں سیم ہے نا, نظیر. تو یہ نظیر کا مطلب ہوتا ہے زواں ہے اس میں, اس کا مطلب ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے, لاجواب, بے مثال. اور یہ والے نظیر کا مطلب ہوتا ہے ڈر. اس والی کثرت اور یہ کثرت دونوں ہی کثرت ہے. اس والی کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. ہم بولتے ہیں نا کہ ناگپور میں سنتروں کی زیادتی ہے, یعنی سنتروں کی کثرت ہے. تو اس والی کثرت کا مطلب ہے زیادتی, اور یہ والی کثرت کا مطلب ہوتا ہے ایکسرسائز, جو ہم ورزش کرتے ہیں نا, ایکسرسائز کرتے ہیں. اور یہ ہوا دونوں ہی ہوا ہے. یہ ہوا جو ہے آدم علیہ السلام کی جو بیوی تھی, ان کا نام جو ہوا علیہ السلام, اور یہ ہوا کا مطلب ہوتا ہے ڈر, خوف. ٹھیک ہے نا, بولتے ہیں نا اس کا ہوا ہے, اس آدمی کا ہوا ہے, خوف ہے. اب یہاں پر یہ جال اور یہ جال, تو یہ والے جال کا مطلب ہوتا ہے نیٹ, اور یہ والے جال کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ بازی. بولتے ہیں نا اس نے جال سازی کی, یعنی دھوکے بازی کی. اور یہ بولتے ہیں نا مچھیرا نے سمندر میں جال بچھایا, یہ والا جال ہوتا ہے وہ. ٹھیک ہے نا. اور یہ جال کا مطلب دھوکے بازی. تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلے صفحے کی طرف ہم بڑھتے ہیں اب. تو دیکھیے اگلا کوشچن ہے ہمارا, کوشچن نمبر 10. نظم میں جو الفاظ استعمال نہیں ہوئے, یعنی جو الفاظ آئے نہیں, ان کے گرد دائرہ بنانا ہے ہمیں. تو دیکھیے محبت آیا, ہمارا بھی آیا, تمہارا نہیں ہے, اس کے گرد میں نے دائرہ بنا دیا. بسیرا بھی ہے نظم میں, درختوں, نفرت نہیں ہے, غم نہیں ہے, گرم نہیں ہے, دھوپ ہے, گھیرا نہیں ہے, تکلیف ہے, حمد ہے, موسموں بھی ہے. اس کے بعد جوان نہیں ہے, نقصان نہیں ہے, مکان بھی نہیں ہے, شاید بزرگ ہے, بزرگ بھی نہیں ہے, نہیں مکان ہے, بزرگ ہے, استاد نہیں ہے, خدا ہے, سڑک ہے, اثرات نہیں ہے. یعنی جو نہیں ہے ان کے گرد دائرہ بنا. تو جن لفظوں کے گرد میں نے دائرہ بنایا وہ نہیں ہے نظم میں. جلیل نہیں ہے, صدا نہیں ہے, عام نہیں ہے, یہ والی صدا ہے نا, درختوں کو صدا آباد رکھیں. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے کر لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. ان تصویروں کے بارے میں 2 جملے لکھیے, 2 جملے لکھنے. تو یہ سڑک ہے, سڑک کے کنارے پودے ہیں, سڑک پکی اور چوڑی ہے. یہ سڑک کے بارے میں لکھ دیا ہم نے. اس کے علاوہ بھی کوئی اور سے جملے آپ بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیے درخت ہے, درخت ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ہمیں درختوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اب یہ چڑیا ہے, چڑیا پیڑ پر اپنا گھونسلہ بناتی ہے. صبح صبح چڑیا خدا کی حمد گاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہیں پر ہمارا چیپٹر یعنی یہ پوری نظم ہو گئی ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.